अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन गुड स्पिरिट्स. कैसे हैं आप लोग? ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड योर लास्ट लेक्चर, और हमने उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी डिस्कस की थी, और आज भी हम केस स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे डिटेल में बात करनी शुरू करेंगे. So today lecture is lecture number 13, and as you know that the course code of our course is MGT 557. So let's start lecture number 3. और इससे पहले कि हम अपना lecture start करें, सबसे पहले तो आप सबको आपके पास आपकी नोट्स होने चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए. आपके पास जितने भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोर्स मटेरियल मिला है वो आपके पास होना चाहिए, और लेक्चर नंबर 13 की स्लाइड्स होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर until unless you don't have the slides in front of you, तो फिर आपको बहुत सारी confusion रहेगी और चीज़ों को समझने में थोड़ी दुश्वारी आएगी. So I know you people are very intelligent, वेरी गुड. अब पार्टिसिपेट भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास होनी ज़रूरी हैं. प्लस प्लीज़ अपने मोबाइल्स को लेक्चर के दौरान मत यूज़ कीजिए, और होपफुली कि जो भी आपने अगर पानी या जूस अपने पास कुछ चीज़ खाने पीने की रखनी तो अपने पास रख लें, इंस्टेड के इफ़ यू फील थर्स्टी एंड गो आउट जस्ट टू पॉज द लेक्चर, या लेक्चर मिस हो जाए, कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाए जो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ना आए, तो दीज आर माई एडवाइजेज कि लेक्चर शुरू होने से पहले आप यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड. So let's start our lecture number 3. Bismillahirrahmanirrahim. अभी जैसे कि आपको पता है कि we start with the overview of our last lecture which was lecture number 12, और फिर हम case studies को डिस्कस करेंगे. हमने lecture number 12 में आपने ये देखा कि हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर बात की, स्ट्रेटजी को डिफाइन किया, और स्ट्रेटजी को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू मेमोराइज, यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड this flow chart, this diagram, if you want to really understand the strategy formulation. So सबसे पहले जैसे मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया लास्ट लेक्चर में कि मिशन आपका एक विजन होता है, फिर उसके बाद मिशन आप डेवलप करते हैं, देन यू हैव द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं, क्या आपके अंदर खूबियां हैं, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वीकनेसेस क्या हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज में आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फिर थ्रेट्स क्या हैं. तो इन सब चीज़ों को व्हेन यू एनालाइज दैट, फिर आप देखते हैं कि आप फिर अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस लेते हैं, फिर देन यू take up your choices that now okay you have these strengths, you have these opportunities, और अपनी weaknesses को और अपनी जो threats हैं उनको कैसे आपने cover करना है, and उसको अपने strategic advantage को कैसे आपने exploit करना है to achieve your goals. उसके बाद then you develop your corporate strategy, और उसके साथ obviously there are corporate strategic goals, and then you develop functional strategies, and of course it has functional strategic goals, और फिर आप strategic plans बनाते हैं, आप वो plans बनाते हैं ताकि आपकी जितनी भी strategy है उसको action में convert किया जाए, और फिर उसको आप implement करते हैं, and when once you implement your plans, फिर उसके बाद आप monitoring और एवेल्यूएशन पे आ जाते हैं. और अब आगे आप में जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं होती हैं, थिंग्स डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, लेकिन आपको फिर मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन से ही पता चलता है कि वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, एंड यू नीड टू, इफ यू at the very beginning basically pinpoint that there's something wrong going on into the system, तो फिर आप फौरन आप उसकी बेस पे चले जाते हैं. अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू बेसिकली गो एंड फाइन ट्यून एंड रिवाइज देम. अगर फंक्शनल स्ट्रेटजीज में कुछ चीज़ आ जाती है यू गो एट दैट बेसिकली फंक्शनल स्ट्रेटजीज के पास जाते हैं आप, और वहाँ पे आप जाके अपनी फंक्शनल स्ट्रेटजीज को फाइन ट्यून करते हैं, एंड देन ये फिर अपने प्लान्स, फिर उसके प्लान्स बनते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये प्रोसेस इसी तरह
ایک سائیکل میں چلتا ہے until and unless you achieve your goal. So یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے, یہ اپنے ذہن میں آپ ذہن نشین کر لیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ آپ زندگی میں کوئی بھی اگر اسٹریٹجی بنائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ڈائیگرام آ جائے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ واٹ آر دا اسٹیپس وچ آر بینگ یوز فار دی اسٹریٹجی فارمولیشن. سو ہم بات کرتے ہیں, لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی تھی جس میں جو ہانولولو کا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کس طرح اپنے آرگنائزیشن کو ایک ایز اے برانڈ ڈیولپ کیا. اینڈ ایشو ان کے پاس بہت بیسکلی دی ہیومن ریسورس دیو اوور لکڈ basically the element or demand and supply, human resource demand and supply کے بارے میں they have not basically realized کہ یہ ایشو آ سکتا ہے. ان کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے تھے, نئے لوگ نہیں آ رہے تھے, کاسٹ آف لیونگ انہوں میں زیادہ تھی, سیلریز پیکج کم تھے, اور 9/11 کے بعد بیسکلی جو مین لینڈ سیکورٹی کی جو سیکورٹی پرسنل کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اینڈ پیپل یوز ٹو شفٹ ٹو دا مین لینڈ. سو یہ پرابلمس انہوں نے فورس ہی نہیں کی. اور یہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی پلان بناتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بیسکلی ڈو این انوائرمنٹل اسیسمنٹ. اگر آپ انوائرمنٹل اسیسمنٹ نہیں کریں گے اور چیزوں کو آپ یو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ تو یو کی ناٹ ڈیولپ اے گڈ اسٹریٹجی, یو کی ناٹ ڈیولپ اے گڈ پلان, آپ کی پلاننگ فیل ہو جائے گی. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس واٹ ریسورسز ڈو یو ہیو اینڈ واٹ آر دا انوائرمنٹل فیکٹرز وچ کین بیسکلی انفلوئنس your resources, کیونکہ your ultimate objective is to achieve your goals. That is your ultimate objective. اب جو آپ نے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں, آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹل اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے کہ کیا وہ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں آپ کے اچیومنٹ آف یور گولز, اور یا اس میں ایک تھریٹ یا ایک ریزسٹنس پیدا کریں فار دی اچیومنٹ آف یور گولز. تو ان انوائرمنٹل اسیسمنٹ کے بعد دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیوائز اے گڈ اسٹریٹجی, اور پھر آپ وہ کوشچن رکھتے ہیں اپنی اسٹریٹجی کے اندر کہ اگر آپ کی اپرچونیٹیز ہے تو آپ نے یہ کورس آف ایکشن لینا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلمز آ سکتی ہیں تو پھر آپ نے آلٹرنیٹو کورس آف ایکشن لینا. تو یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنے کے لیے کہ آپ نے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کرنی ہے, اس میں جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں, تھریٹس ہیں, ویکنیسز ہیں, جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں, ان سب کو انالائز کرنا ہے. اینڈ دین یو پٹ ایوری تھنگ آن دا ٹیبل اینڈ ڈیسائڈ کہ نو اوکے these could be my basically line of actions or the plan of action or the way forward, اور اس میں سے جو best possible solution ہے then you basically adopt that. So coming back to the case study which we have discussed in our last lecture, میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ اس میں بہت سارے جو خیالات لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈسکس کی تھی اس کے بعد بھی جب آپ نے اس کو پڑھا ہوگا تو بہت سارے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہوں گے, اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بھی ایڈریس کر دوں بجائے اس کے کہ آپ یو آر لاسٹ ان دی ایئر. کیونکہ ہر کیس اسٹڈی کو میں جس لیکچر میں ڈسکس کرتا ہوں اگلے لیکچر میں دوبارہ تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیتا ہوں. دا ریزن وائی آئی ڈو اٹ کہ جس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک مختلف فریم آف مائنڈ ہوتا ہے اور ہم اس کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اس کا انالیسس کرتے ہیں. لیکن جب ہم لیکچر کے بعد جب مزید اس کو سوچتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, تو بہت سارے اور بھی کویسچنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں. سو اس اگلے لیکچر میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کویسچن آپ کے ذہنوں میں لیکچر کے سننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کر لیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں اس جو لاسٹ ہماری کیس اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ضرور تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کی بیسکلی انڈرسٹینڈنگ میں مزید کلیئرٹی آئے. سو کمنگ بیک ٹو دی ہانولولو پولیس ڈپارٹمنٹ کیس اسٹڈی. اب یہ دیکھیے اس کے اندر ان کا جو بیسکلی جو یو ایس پی ہے, جو اس کا مین پوائنٹ آف اٹریکشن یہ ہے کہ اوہانا از بیسکلی دا کانسیپٹ آف فیملی
within the in the Hawaii. اور ہوائی پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے برانڈ پوزیشن کرتا ہے ود دی انڈرسٹینڈنگ دیٹ یس وی آر اے فیملی. ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. وی لک آفٹر اور فیملی کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ فیملی کے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں. ریلیشن شپ ہے, لک آفٹر ایچ ادر, یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک, یو کیئر فار می, آئی کیئر فار یو, لک آفٹر ہے, سیکریفائس ہے, انکنڈیشنل لو ہے, انجوائمنٹ ہے, ایک کنوینئنس ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جب ہم فیملی کا نام لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اور وہ کانسیپٹ اینڈ ان اینی آرگنائزیشن, اگر کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جس کا کانسیپٹ یہ ہو کہ اوکے دس از ون فیملی اینڈ دے ٹریٹ their employees like their own children and kids, so definitely وہ جو employees ہیں, جو لوگ ہیں, جو لوگ آرگنائزیشن سے باہر ہیں, they aspire کہ جی ہم ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں جہاں پہ the human resource is valued and considered to be the family. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کا جو ہانولولو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اسی پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کیا, اس کو پوزیشن کیا اور اسی پہ انہوں نے تھرائیو کیا. Though they again the human resource department was not been able to basically assess the issue that لوگ retire ہو رہے ہیں اور 9/11 کے ایشو آ گیا اور cost of living بھی increase ہو گئی and people they started leaving اور ایک دم سے short fall آ گیا ان کی فورس میں. and you know police department is very important. اس میں short fall in any country of the world the shortage of police the personnel will encourage the crime rate اور یہ پریشر آ جاتا ہے جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں, آفیسرز ہیں, اور ان کی پرفارمنس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان ایسی فورسز میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پہ ہیومن ریسورس کا شارٹیج نہ آئے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. سو ایز وی ہیو ڈسکسڈ, پھر انہوں نے they have spent $60,000 at that time, huge money for their advertising campaign اور promotion campaign. اور انہوں نے بہت سارے different طریقے استعمال کیے to attract the new people into the organization. اور there was point in time there was, and in 2008 they have actually become successful. کہ the vacancy there was zero vacancy vacant positions in the organization. So یہ ایک overview تھا basically for the last lecture. اس میں جو lesson learned ہے, جو important چیزیں, question ہم نے last lecture میں discuss کر لیے تھے. The important thing is that human resource department should never take things for granted. So the lesson learned basically in this case study that human resource department should not take things for granted اور وہ اپنا جو کام ہے وہ فوکس ہو کے کریں. انوائرمنٹل اسکیننگ ہمیشہ ہوتی رہے, نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس جو ہیں ڈپارٹمنٹ کی ان کی اسیسمنٹ چلتی رہے. اور یہ ایک ریکروٹمنٹ از این آن گوئنگ پروسیس اور اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو لائٹلی نہیں لینا بیکاز اٹ ٹیکس ٹائم. اور جب شارٹیج ہوتی ہے تو دین یو ہیو اے پرابلم. اور بلیو یو می, if your human resource is not strategically aligned with your basically business goals, then believe you me, you cannot achieve your targets and ultimately you cannot compete in the market. So یہ بڑا important ہے, اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. So اب ہم next چلتے ہیں. اب ہم بیسکلی بات کریں گے رائٹنگ اے جاب ایڈورٹیزمنٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب ریکروٹمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر از امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں, ویکینٹ پوزیشنز, ویکینسیز ریکوائرڈ. اب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. جاب ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ ڈیزائن کرنا, اس کو لکھنا بھی ایک آرٹ ہے بیکاز
دی ریکروٹمنٹ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا, اٹس اے ویری ٹیکنیکل اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ, ایک سائنس ہے کہ آپ نے اٹریکٹ بیسٹ پاسبل ہیومن ریسورس کو اٹریکٹ کرنا ہے جو آپ کی کرائٹیریا میں فٹ ان ہو رہے ہوں. اگر آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی آ جائے گی کہ ویئر ایوری بڈی ول اپلائی, سو اگر فار ایگزامپل آپ کو چاہیے 10 لوگ اور اس میں اگر 1 لاکھ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں تو اٹ از آلموسٹ امپاسبل فار یو ٹو شارٹ لسٹ پیپل. دیکھیں آپ کو 10 لوگ چاہیے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 100 لوگوں کو آپ سی ویز شارٹ لسٹ کریں گے. اس کے بعد دین یو ان کو بیسکلی ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ بلائیں گے. لیٹس سے آؤٹ فرام 100 یو ول کال ان 80 پیپل فار دی انٹرویو. اب ان 80 لوگوں میں سے 50 لوگ جو ہیں وہ آپ کے فرینکلی اسپیکنگ شاید ٹیسٹ پاس کر سکیں. اس کے بعد پھر آپ ان کی اسکریننگ کرتے ہیں, تو اسکریننگ پروسیس ہے. تو آپ کو اگر 10 لوگ چاہیے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 100 لوگ جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کرنے ہیں. اور اگر آپ 100 لوگ شارٹ لسٹ کرنے ہیں آپ کو, تو آپ کے پاس اگر 1000 اپلیکیشن آئے گی تو آپ ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ 100 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 1 لاکھ اپلیکیشن آ جاتی ہے, سو آپ کے لیے it will be a cumbersome task, it will be a very difficult task, and it is almost impossible کہ آپ 1000 لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں. in fact کہ آپ بیسیکلی پھر غلط لوگوں کو سلیکٹ کرنا غلط لوگوں کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہیومن کیپیسٹی ہے. پھر اگر آپ غلط لوگوں کو شارٹ لسٹ نہیں بھی کر رہے, اب صحیح لوگوں کو بھی کر رہے ہیں, اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. سو ٹائم از اسینس. لیٹ سے اگر آپ نے 1000 لوگوں کو شارٹ لسٹ کرنا ہے تو یو ول ٹیک ایٹ لیسٹ 1 week. لیکن اگر آپ نے 1 لاکھ لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو جسٹ ملٹی پلائی. آپ لوگوں کا میتھس میں بچے جو پڑھتے اچھے ہیں وہ کین ملٹی پلائی کہ کتنے ویکس لگ سکتے ہیں ان کو, ایٹ لیسٹ 10 weeks. سو اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. سو بیسکلی آپ یہ دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کو ریسورس کتنا ڈپلوائے کرنا پڑے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. رائٹنگ اے جاب ایڈورٹیزمنٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, اٹس آرٹ. اور ہم اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ آر دی پیرامیٹرز جو کہ ہم جب جاب ایڈورٹیزمنٹ ہیومن ریسورس کے بارے میں اگر ہم لکھیں تو اس میں کیا کیا چیزیں وی نیڈ ٹو ہیو ان مائنڈ. سو how do you persuade individuals to pay attention to your job opening. ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ you should know کہ آپ نے لوگوں کو پرسویٹ کیسے کرنا ہے انڈیویجولس کو کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر وہ ٹینشن دیں, آپ کی جاب اوپننگ کے بارے میں وہ آپ کے ایڈ کو پڑھیں. دین انٹرسٹ دیم ان یور آرگنائزیشن, پھر آپ کی آرگنائزیشن میں وہ انٹرسٹ لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. گیو دیم انف انفارمیشن سو دیٹ دوز ہو آر ناٹ کوالیفائڈ ڈو ناٹ ریسپونڈ. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ایریا. This is the most important element of the advertisement کہ آپ اتنی انفارمیشن دیں, اتنی کمپریہنسو انفارمیشن دیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں کہ وہ لوگ جو کوالیفائڈ نہیں ہیں, جو آپ کی کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتے, they should not apply. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. So you keep this in your mind. The answer to these questions lies in the job advertisement, اور ان سب چیزوں کا جواب جو ہے وہ آپ کی جاب ایڈورٹیزمنٹ میں ہوتا ہے. The more effective your advertisement, the more likely you will achieve the dual goal of recruiting. So یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنی افیکٹو آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ کا افیکٹو ہوگا ریکروٹمنٹ پروسیس, اور آپ جو اپنے گولز ہیں وہ آپ اچیو کریں گے. اور آپ کا ڈوئل گول کیا ہو سکتا ہے؟ ایک گول تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کو کوالیفائڈ لوگ اپلائی کریں اس میں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کوالیفائڈ لوگ اپلائی نہ کریں اور میس اپلیکیشنز آئیں آپ کے پاس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو کوالٹی پیپل شوڈ کم شوڈ اپلائی, اور پھر آپ کے لیے ان کی سلیکشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے, شارٹ لسٹنگ آسان ہو جاتی ہے. سو لیٹس ڈسکس واٹ آر دوز پیرامیٹرز. نمبر 1, ٹیل انف اباؤٹ دا جاب. سو جب بھی آپ جاب ایڈورٹیزمنٹ لکھتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں جو اس میں کانٹینٹ ہے اس کو آپ لکھتے ہیں, تو آپ کا جو سب سے پہلا اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کام یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنا پرسائز اور اتنی سمرائز فارم میں بیسکلی آپ نے اپنی جو جاب ہے اس کے بارے میں بتانا ہے
कि you need to tell people that what this job is all about. So tell enough about the job, اور جتنا زیادہ ضروری ہو سکے وہ جاب کے بارے میں آپ بتائیں. سو یہ بہت زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, جتنا اسینشیل ہے اتنا آپ نے اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں لکھنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے, ایڈورٹائزمنٹس آر ویری کاسٹلی. تو آپ نے جتنی بھی اسپیس آپ بائی کرتے ہیں, آپ نے ایڈورٹائزنگ کے کورس میں پڑھا ہوگا کہ ہاؤ دیز پریس ایڈورٹائزمنٹس آر ڈیزائنڈ اینڈ ہاؤ دیز آر پوزیشنڈ, اور میڈیا کون سے امپورٹنٹ ہے اور کتنا ایکسپینسو ہے, کس جگہ پہ آپ پلیس کریں ایڈورٹائزمنٹ تو کتنی کاسٹ آتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نے اپنے ایڈورٹائزنگ کے کورس میں پڑھی ہوں گی یا آپ پڑھیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ایڈورٹائزمنٹ از کاسٹلی, اور آپ نے اس کو جو انفارمیشن ہے, اب جو جاب اوپننگ ہے اس کے بارے میں ایڈیکویٹ, اسینشیل اور اتنی ہی انفارمیشن دینی ہے جتنی ریکوائرڈ ہے, جس سے آپ کے پاس صحیح کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آئیں. سو ڈیٹیل میں ہم دیکھ لیتے ہیں. پرووائڈ انف انفارمیشن اباؤٹ دی جاب سو دیٹ پوٹینشیل ایپلیکینٹس کین ڈیٹرمائن ویدر دے آر انٹرسٹیڈ اور کوالیفائڈ. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انفارمیشن آپ کی ایڈورٹائزمنٹ میں اتنی ہو کہ جو بھی اس کو پڑھے, جو بھی کینڈیڈیٹس کو پڑھ رہا ہو, وہ اس کو پڑھنے کے بعد اتنی اسیسمنٹ کر لے کہ کیا وہ اس پوزیشن میں انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں ہے, یا اس کے لیے وہ کوالیفائی کرتا ہے یا کرتی ہے یا نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اے از that the candidate, by reading the information about the job, should be basically should decide کہ کیا وہ interested ہے اس advertisement میں کہ نہیں ہے, اور plus then he or she whosoever the candidate is basically qualified for the position or not. تو یہ بڑا important ہے. تو یہ advertisement میں definitely ہونا چاہیے, یہ information advertisement میں ہونی چاہیے. Then comes give relevant information about the job. Again یہ بڑی important ہے. Provide a job title and a description of job duties. This information should be drawn directly from the job description. So ہم نے already جب جاب انالیسس کیا, جاب ڈسکرپشن کی بات کی, جاب اسپیسیفکیشن کی بات کی, تو ہم نے وہاں پہ یہ سب چیزیں پڑھی ہیں. سو بیسکلی جب بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں تو آپ نے ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ دا جاب ضرور دینی ہے. اب وہ ریلیونٹ انفارمیشن اباؤٹ دا جاب کیا ہے, آپ بیسکلی اس میں جاب ٹائٹل دیں گے کہ اوکے دس پوزیشن از لائک فار ڈائریکٹر جنرل, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ایگزیکٹو, جو بھی پوزیشن ہے, جو بھی آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں, جو بھی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے, تو آپ ایک پوزیشن دیتے ہیں, اور اس پوزیشن کی پھر ڈیوٹیز کے بارے میں بھی آپ بتاتے ہیں کہ اوکے دس از اے پوزیشن اینڈ دیز آر دا ڈیوٹیز وچ دس پوزیشن ہیز ٹو پرفارم. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بیسکلی یہ جو ڈسکرپشن ہے آف دا ڈیوٹیز, یہ آپ بیسکلی ڈائریکٹلی لیتے ہیں فرام یور جاب ڈسکرپشن جو آلریڈی آپ نے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جاب پوزیشن ایڈورٹائز کرنے سے پہلے آپ جاب انالیسس کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جس پوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن میں, اسی کو پھر آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں اگر وہ ویکنٹ ہے, وچ از ویری نیسسری فار دی آرگنائزیشن. اس کے بارے میں پھر آپ اس کی پوری جاب ڈسکرپشن ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس جاب ڈسکرپشن کو پھر جو سپروائزرز ہیں جن کے انڈر وہ پوزیشنز آتی ہیں, وہ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں, اس کو بیسکلی سائن آف کرتے ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ میرا خیال ہے پچھلے لیکچر سے میں یہ ڈسکس بھی کیا تھا. سو یہ بیسکلی جاب ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو ایک تو یو نیڈ ٹو پرووائڈ دی انف انفارمیشن کہ جس میں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں دے شوڈ بیسکلی انڈرسٹینڈ اور ڈیٹرمائن دیٹ دے آر انٹرسٹیڈ ان دیٹ پوزیشن اور دے آر کوالیفائڈ. اس کے بعد پھر دین یو نیڈ ٹو اسپیسیفائی دا پوزیشن. آپ کو جاب ٹائٹل دینا پڑتا ہے, آپ کو جو ڈیوٹیز ہیں, ڈسکرپشن آف ڈیوٹیز جو پوزیشن نے پرفارم کرنی ہے وہ آپ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں, اور یہ آپ ڈیوٹیز دیتے ہیں فرام دا جاب ڈسکرپشن. Then list minimum qualities a successful job incumbent needs. Very important. So آپ وہ لسٹ کرتے ہیں minimum qualities a successful job incumbent needs. Include specific requirements a job incumbent must possess. تو آپ وہ بیسکلی لکھتے ہیں minimum ریکوائرمنٹس جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ بیسکلی کینڈیڈیٹ میں کوالٹیز ہوں, وہ آپ لکھتے ہیں جو آپ کی جاب کے ساتھ مکس اینڈ میچ کریں. تو جو دا پرسن
who you want for that particular position جو آپ نے ایڈورٹائز کرنی ہے یا کر رہے ہیں, اس کی جاب اسپیسیفکیشن, اس کی جو ڈیوٹیز کو میٹ کرنے کے لیے اس پرسنالٹی میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ آپ لکھتے ہیں, وہ آپ لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں, بیکاز دین پرسن ول اسیس کہ اوکے he or she qualifies for that position or not. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. This may reflect education level, اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. This may reflect education level, prior experience, specific competencies اور skills. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ایجوکیشن لیول ہے, آپ کا پرائر ایکسپیرینس ہے, پھر اسپیسیفک اسکلز جو آپ کو اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. Again, much of this information should be readily available from the job specification component of the job description. تو یہ آلریڈی آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ جاب اسپیسیفکیشن کمپوننٹ ہے جاب ڈسکرپشن کا. تو یہ آلریڈی آپ نے جاب انالیسز میں یہ چیز ڈیولپ کی ہوتی ہے. پوزیشن کو ایڈورٹائز کرنے سے پہلے آپ جب آپ کے پاس ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پوزیشن ضروری ہے, آپ اس کے بعد اس کا انالیسز کرتے ہیں, اس کی جاب ڈسکرپشن بناتے ہیں, اس میں اسپیسیفکیشن ہوتی ہے. تو یہ پارٹ جو ہے منیمم کوالٹیز آف سکسیزفل جاب کمپوننٹ جو کہ جس کو چاہیے ہوتی ہیں, تو یہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو بس گیٹ اٹ فرام دیٹ پورشن. تو یہ آپ نے جاب ایڈورٹائزمنٹ میں پلیس کرنی ہے. دین بی اسپیسیفک اباؤٹ یونیک ایسپیکٹس آف دا جاب. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ دس یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ڈسکلوز اینی pertinent information the job applicant should know. For example, if the job requires extensive traveling, state so, as well as experience on specific equipment, technology, applications and so forth. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ جو آپ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں اس میں کوئی ایسا یونیک ایسپیکٹ اباؤٹ دا جاب ہے وہ ضرور مینشن کرنا ہے. بیکاز اگر آپ مینشن نہیں کریں گے اور اگر کینڈیڈیٹ نے اپلائی کر دیا اور کینڈیڈیٹ آپ نے سلیکٹ بھی کر لیا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو کہیں گے, فار ایگزامپل اس میں جو ایگزامپل دی گئی ہے کہ دا جاب نیڈس فریکوینٹ بیسکلی ٹریولنگ, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جا سکتی ہیں کہ آپ کو اسپیسیفک ایکسپیرینس چاہیے کسی اکوپمنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے, آپ کو کوئی ٹیکنالوجی اپلیکیشن کے لیے آپ کو اسپیسیفک اسکل چاہیے. سو ہوتا یہ ہے کہ وین یو ایڈورٹائز آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں, آپ ریزیوم کرتے ہیں کہ اس پوزیشن کے لیے اوکے دس پرسن بیسکلی ہیز دیٹ اسکل اور از ولنگ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اب جو ٹریولنگ ہے یو ڈونٹ بیسکلی آسک پیپل, آپ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر مارکیٹنگ کی جاب ہے تو مارکیٹنگ کے جو لوگ ہیں دے نیڈ ٹو ٹیک لاٹ آف ٹریولنگ. سو اب اگر کسی کو ٹریول فوبیا ہے یا کوئی ڈیو ٹو دا فیملی ریزنس ٹریول نہیں کر سکتا یا کر سکتی, سو دین واٹ یو ڈو, یو آر فکس. آپ نے ریکروٹ کر لیا اور آپ دیکھیں اٹس اے ویری کمبرسم پروسیس. اگر آپ نے کینڈیڈیٹ ریکروٹ کرنے کے بعد آپ کا امپلائی ہو گیا, آپ نے اس کو اورینٹیشن دی اور بعد میں آپ کو جو پتہ چلے کہ جی وہ تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا یا اس کے پاس وہ اسپیسیفک اسکل ہی نہیں ہے, تو اس کو پھر آپ کیا کریں گے؟ چلیں اسکلز اگر نہیں ہے تو آپ اسکل کو ٹریننگ کرا کے آپ ڈیولپ کرا لیتے ہیں. کوئی اپلیکیشن کے اوپر اگر کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو بھی ٹرین کر لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کو ٹریول فوبیا ہے یا کوئی فیملی ریزن پہ ٹریول کر ہی نہیں سکتا تو دین واٹ یو ڈو, فار ایگزامپل, تو پھر اس جاب کا ایسنس نہیں رہتا اور پھر وہ جو انکمبنٹ ہے وہ آف کورس یو ڈونٹ نیڈ دا پرسن. سو کیا ہوگا؟ وہ ڈیزاسٹر ہوگا. یو وانٹ بیسکلی یو ول آسک دا پرسن ٹو لیو, اور وہ ایک بیڈ نوٹ کریٹ ہوگا, ورڈ آف ماؤتھ ایک بیڈ ورڈ آف ماؤتھ ہوگا, اور وہ ایک نیگیٹیوٹی جو ہے آرگنائزیشن کے لیے ایمرج ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ بیسکلی از بیسکلی دا بیسس آف دی ریکروٹمنٹ, جس سے لوگ پڑھ کے آپ کے آرگنائزیشن کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ کوئی اگر اسپیسیفک یونیک ایسپیکٹ آف دا جاب ہے تو وہ ضرور آپ مینشن کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. ففتھ جو لاسٹ اس میں جو کمپوننٹ ہے وہ ہے چیک دی ایڈورٹائزمنٹ فار کریکشن. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کو کریکشنس کے لیے چیک کریں. میک شیور دیٹ ایڈورٹائزمنٹ از پراپرلی ریٹن, لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے, پراپرلی لکھی گئی ہو, کنٹینز نو گرامیٹیکل اور پنکچویشن مسٹیکس ایررز. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو, کوئی پنکچویشن ایرر نہ ہو, کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز دیز ایڈورٹائزمنٹس کیری یور آرگنائزیشنل امیج.
فار ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ڈرائیور بھی چاہیے, ڈرائیور ایک ایسا پوزیشن ہے کہ جو بڑی لو لیول کے اوپر آرگنائزیشن میں سمجھی جاتی ہے, لیکن جو بڑی آرگنائزیشن ہے, فار ایگزامپل اگر یونیلیور نے ڈرائیور کو لیے ایڈورٹائز کرنا ہے یا بڑی لو لیول پوزیشن سے ایڈورٹائز کرنی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ایک جو نیولی فارمڈ کمپنی ہے وہ ہے, اور ایک یونیلیور ہے یا اسٹیٹ بینک ہے, اور انہوں نے اگر اپنا کوئی لو لیول کا امپلائی بھی اگر آپ نے لینا ہے تو وہ کس قسم کی ایڈورٹائزمنٹ دیں گے؟ دیکھیے جو بڑی آرگنائزیشن ہے وہ تو بڑا اگر انہوں نے چیف ایگزیکٹو کو ہائر کرنا ہے, ڈائریکٹر کو ہائر کرنا ہے یا ڈرائیور کو ہائر کرنا ہے, وہ بڑی ایڈورٹائزمنٹ دیں گے, بیکاز وہ ایڈورٹائزمنٹ بڑی اس لیے دیں گے کہ ان کی آرگنائزیشن کا جو امیج ہے وہ بیسکلی ریفلیکٹ کرتی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ. اور اگر کوئی نئی نیولی فارمڈ کمپنی ہے وہ ایک کلاسیفائڈ ایڈ دے دیں گے اخبار کے اندر 3-4 لائن ہوگا کہ ہمیں ڈرائیور کی ضرورت ہے فلاں فلاں جگہ پہ آ جائے, یا ایک چھوٹا ایڈ دے دیں. اور اگر بہت ہی مطلب کوئی بہتر کمپنی ہے جو ریونیو ارن کر رہی ہے تو وہ چھوٹا سا ایڈ دے دیں گے 10x2 کا 2 کالم بائی 10 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر بائی 2 کالم اور 1 کالم بائی 5 سینٹی میٹر. یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جن بچوں نے ایڈورٹائزنگ پڑھی ہے یا مارکیٹنگ میں ایڈورٹائزنگ کا کمپوننٹ پڑھا ہے تو وہ شاید یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کے سائزز میں ایڈورٹائزمنٹ کے سائزز کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ان کی کاسٹ یہ دے آر کاسٹلی. اب ہاف پیج ایڈورٹائزمنٹ اگر کوئی دیتا ہے فار دی ریکروٹمنٹ آف ڈرائیور تو شاید وہ ڈرائیور کی 6 مہینے یا سال کی تنخواہ کے برابر ہو, بٹ اس سے بیسکلی ایک برانڈ امیج کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ پوزیشننگ کے ساتھ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ مارکیٹنگ, برانڈنگ, ایڈورٹائزنگ پڑھیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائیں گی. بیکاز یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم فوکس کریں گے جاب ہیومن ریسورس پہ, لیکن آف کورس ہیومن ریسورس میں بھی جب ایڈورٹائزنگ دیتے ہیں تو یہ کمپوننٹس آپ کو آنے چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ ہو, جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو پتہ ہوگا یس یہ جو جاب ایڈورٹائزمنٹ ہے اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. سو میک شیور دیٹ دیر از نو گرامیٹیکل اور پنکچویشن مسٹیکس. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایزی ٹو ریڈ. اب آپ نے ٹارگیٹ آڈینس بھی دیکھنی ہے آپ نے, اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس پوزیشن کے لیے آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اور پھر ان کے لیے وہ میڈیم کون سا یوز کرنا ہے آپ نے, اور جو لینگویج ہے آپ نے اس کو ایزی ٹو ریڈ بھی رکھنی ہے. Whenever possible, avoid jargons and abbreviations that may be confusing. اور اس میں آپ کوشش کریں کہ jargons اور abbreviations جو ہیں ان کو avoid کریں کیونکہ یہ کنفیوز کر دیتی ہیں چیزوں کو. Review each word to ensure that no term used may be deemed inappropriate or potentially create an adverse impact. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو بہت ہی غور سے اور تسلی سے پڑھیں جاب ایڈورٹائزمنٹ کو, اور اس میں دیکھیں کوئی ایسی ٹرمینالوجی نہ یوز ہوئی ہو کہ وہ اناپروپریٹ ہو اور وہ پوٹینشلی آپ کے لیے ایک ایڈورس سچویشن کریٹ کر دیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک مجھے یاد ہے کہ ایک آرگنائزیشن تھی اور اس نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دی, ہاف پیج ایڈورٹائزمنٹ فرنٹ پیج پہ, اور ان کی بڑی کیمپین چلی, اور انہوں نے جو پاکستان کا میپ دیا تو وہاں پہ ایک جو ڈیزائنر ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا, اس سے غلطی ہو گئی کہ اس نے جو پاکستان کا نقشہ تھا اس میں تھوڑا سا غلطی کر دی, اور وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن تھی, اور وہ اگر فرینکلی اسپیکنگ اس کو اگر ایکسپلائٹ کیا جاتا تو آرگنائزیشن کے لیے بڑا ایشو کریٹ ہو سکتا تھا, لیکن فارچونیٹلی وہ ایسا نہیں ہوا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو کوئی چھوٹی سی غلطی بھی اگر جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے کر دی ہے یا آپ کی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نے کر دی ہے اور وہ آپ نے بھی اوور لک کر دی ہے, تو الٹیمیٹلی وہ آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے, اور اس کے اوپر ایک بیسکلی اس کی جو پوزیشننگ ہے اس میں ایک نیگیٹو ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو جو ہم اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے ہی اس چیز کا نام کہ وین یور ریسورسز بیسکلی وین یور ہیومن ریسورس بیسکلی از لنکڈ ود دی the strategic goals of the organization. اور اگر آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک جو پوزیشننگ ہے
اس میں اگر کوئی پرابلم آتی ہے ڈیو ٹو اے اسمالسٹ مسٹیک فرام دی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, تو الٹیمیٹلی آپ کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے اور یہ اس میں ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ دس از ان فیکٹ اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ کہ جو آپ کی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہیں وہ ایرر فری ہوں, اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ آرگنائزیشن کے لیے کریٹ ہو. سو دس از بیسکلی the job advertisement, that how you conceive the job advertisement, how you write the job advertisement, اور پھر اس کے بعد جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈیزائننگ کا ہے, وہ then you leave up to the advertising agency or your communication department کہ جو کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیزائن کرتا ہے. لیکن جب کانٹینٹ آپ کی طرف سے جا رہا ہو, جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پوزیشن کا کانٹینٹ جا رہا ہے, وہ اس میں یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. So I hope that you understood that. جی آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا, ویری گڈ. آج آئی تھنک کچھ مورال ڈاؤن لگتا ہے, نہیں ایکٹیو ہے, وہ ویری گڈ. چلیں, دیٹس گریٹ that you have to be active and your morale should be great. اور بات بھی تو ہم ایڈورٹیزمنٹ کی کر رہے تھے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کو آؤٹ آف دا کورس بھی بتا دیں کہ سائز کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کون کون سے انوالو ہوتے ہیں. بٹ یہ پارٹ آف دی ہیومن ریسورس ہے کہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سب چیزیں, بیکاز الٹیمیٹلی اٹس اے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, اٹ از اباؤٹ مینیجنگ پیپل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی اچھا ویری گڈ, آپ کو پہلے سے پتا تھا, سو دیٹس گڈ, یہ اچھا ہے. اچھا آپ نے, او مائی گاڈ, آپ نے یہ پڑھ بھی لیا تھا پہلے سے, دیٹس گڈ. تو یہ بہت, آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ آپ نے یہ جو لاسٹ لیکچر میں, کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جی ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا, اور ہم بیسکلی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں جی, موونگ اہیڈ ٹو آور نیکسٹ ٹاپک, اور وہ ہے کریٹنگ افیکٹو انٹرویو کویسچنز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ کی, جو کیس اسٹڈی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ جی ہم نے ایک بیسکلی ایڈورٹیزمنٹ کیسے ڈیزائن کرنی ہے, لکھنی کیسے ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, جب آپ نے شارٹ لسٹنگ کر لی کینڈیڈیٹس کی, اس کے بعد جب آپ سلیکشن پروسیس پہ آتے ہیں, تو سلیکشن پروسیس کے بعد اس میں ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں, چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں, کمپوننٹس ہیں آف سلیکشن, اور اس کے بعد پھر جو لاسٹ اس کا جو میجر کمپوننٹ ہے ریکروٹمنٹ کا, وہ انٹرویو ہے. انٹرویو بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ جب آپ کو سی وی آتا ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ بیسکلی اس کی اکیڈیمک چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن جو بیہیویئرل جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اب کینڈیڈیٹ کی اس وقت ہی جج کر سکتے ہیں جب آپ 1-to-1 انٹرویو کرتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو وہاں پہ جو آپ جب انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کینڈیڈیٹ کا سائیکو انالیسس کرتے ہیں, آپ اس کے ڈفرینٹ ریئیکشنز دیکھتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے واقعی وہ جو سی وی میں ایک چیز کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے, کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہی ہے, وہ اس کو بیسکلی میچ کرتا بھی ہے کہ نہیں. جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن وہ وہاں پہ اس نے بتائی ہے, اور جو ڈگری آپ کے سامنے کی ڈگری کاپی ہے, کیا وہ اس لیول پہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور یہ سب چیزیں آپ کو انٹرویو میں ہی آپ اسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ انٹرویو نہیں کریں گے اور آپ صرف سی وی بیسڈ ہی سلیکشن کر لیں گے, تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ایک ڈیزاسٹر بھی ثابت ہو سکتا ہے. So let's look at the creating effective interview questions. So اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے effective interview questions جو ہیں وہ ڈرافٹ کرنا از این آرٹ, اور یہ بڑا ضروری ہے, بیکاز اسی سے پھر آپ کو کینڈیڈیٹ کی کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے, کینڈیڈیٹ کے بیہیویئرس کا پتہ چلتا ہے, کینڈیڈیٹ کا سائیکو انالیسس کر سکتے ہیں. سو لیٹس موو آن, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. As an interviewer, you need to determine if the applicant has the aptitude, ability and skills to perform the essential function of the position. تو یہ بڑی important چیز ہے. انٹرویو میں you need to basically assess what. جی آپ بتائیں کہ کیا آپ کو assess کرنا ہے انٹرویو میں.
Ability, very good, excellent. Ability, aptitude, wow, excellent. اور آپ بتائیں جی جو وہ لیڈی, ہاں بیٹا آپ بتائیں. اسکلز, ایکسلنٹ. سو انٹرویو کے اندر آپ کو یہ اسیس کرنا ہے کہ جو اپلیکینٹ ہے اس کا ایپٹیٹیوڈ, اس کی اسکلز, اس کی ایبلٹی ہے پرفارم کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ جاب ہے کہ نہیں, جو جاب انڈر ڈسکشن ہے. تو یو نیڈ ٹو ایپٹیٹیوڈ, ایبلٹی اینڈ اسکلز جو ہیں وہ جو اسینشیل یہ چیزیں ہیں اس جاب کو میٹ کرنے کے لیے وہ اس کینڈیڈیٹ میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. دین یو آلسو نیڈ ٹو نو اف دی ایپلیکینٹ ہیز سافٹ اسکلز, ویری امپورٹنٹ. Soft skills are those skills that make a person a good fit for the position. Yes. And the organizational culture, including communication, teamwork and problem solving skills. So, دیکھیں ہارڈ اسکل اینڈ سافٹ اسکلس ہم نے شاید پہلے بھی ڈسکس کیا جب ہم ریکروٹمنٹ سلیکشن پڑھ رہے تھے. اور سافٹ اسکلس انٹرویو میں آپ سافٹ اسکلس کو جج کر سکتے ہو, اور انٹرویو میں ہی آپ دیکھتے ہو کہ جی کینڈیڈیٹ میں اس کے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بیہیویئر ریئیکشنس کیا ہیں, ٹیم ورک میں وہ بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اگر خاتون ہے تو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. سو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن اسکلز ہیں کہ نہیں ہے, پرسنالٹی انٹروورڈ ہے ایکسٹروورڈ ہے, کیا وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر موسٹ آف آل اس کے اندر پرابلم سالونگ اسکلز ہیں کہ نہیں ہیں. ہم نے جو سلیکشن میں ریکروٹمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جی آپ ڈفرینٹ سیمولیشن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جب آپ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. وہ ایکچولی ڈپینڈز آن کہ جاب کا لیول کیا ہے. جتنی ہی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ہائی لیول جاب ہی ہوگی اتنا ہی اس کا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس انٹرویوئنگ اور ریکروٹمنٹ سسٹم ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک پروسیس کے تھرو چیزیں گزرتی ہیں. لیکن جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ بیسکلی سافٹ اسکلس کو جج کرتے ہیں, اور اس کے اندر اسکلز, ایبلٹیز اینڈ ایپٹیٹیوڈ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آرگنائزیشن کلچر میں فٹ ان ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کے اندر کمیونیکیشن اسکلز ہیں کہ نہیں ہے, ٹیم ورک میں بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا, پرابلم سالونگ اسکلز اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز جب آپ ایک فیملی آرگنائزیشن ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں پھر آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ کوئی ایسا غلط کینڈیڈیٹ نہ آ جائے تو پوری انوائرمنٹ کو خراب کر دے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. Then we have basically individuals who fairly infrequently interview job candidates often ask for guiding questions, that is what they should ask to assess soft skills that are relevant to the job. So لوگ جو انٹرویو کرتے ہیں, اب ہم انٹرویو ارز کی بات کر رہے ہیں, انٹرویوئیز کی بات نہیں کر رہے, جو انٹرویو کرتے ہیں بیسکلی لوگوں کا جو فریکوینٹلی انٹرویو کرتے ہیں وہ دے آفن بیسکلی آسک دی گائیڈنگ کویسچنس, دیٹ از دیٹ واٹ دے شوڈ آسک ٹو اسیس دا سافٹ اسکلس. تو یہ سافٹ اسکلس جو ہیں جو جاب سے ریلیونٹ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ اسیس کرتے ہیں ڈفرینٹ کویسچنس کر کے, ٹیکنیکل کویسچنس کر کے. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دی کینڈیڈیٹ ریئیکٹ ٹوورڈ دی کویسچن. دو کویسچنز میں ویری. Here are some that you might find useful as well as such soft skills they target. So questions جو ہیں وہ vary کرتے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ کچھ ایسی examples basically دی ہیں جس میں آپ you can assess that how the soft skills are target. So اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسیس کرتے ہیں انٹیگریٹی کو, آپ اسیس کرتے ہیں پرسنالٹی کو, آپ اسیس کرتے ہیں پاسٹ مسٹیکس کو, اور پھر آپ اسیس کرتے ہیں پرابلم سالونگ ایبلٹیز کو. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو آپ اسیس کرتے ہیں, اور پھر ان کو اسیس کرنے کے لیے آپ کویسچنس کیسے بناتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا. تو اسیسنگ انٹیگریٹی, اور یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی جاب کے لیے. جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے دیٹ از دی لیول آف انٹیگریٹی. انڈیویژول انٹیگریٹی از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کی انٹیگریٹی لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ کی پرفارمنس اور آپ کا ایک ٹرسٹ جو ہے آرگنائزیشن آپ پہ بہت ٹرسٹ کرتی ہے, اور پھر دین یو ہیو ٹو ارن دیٹ لیول, اور پھر وہ ایک ریلیشن شپ بیسکلی ڈیولپ ہوتا ہے, ایک بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ایک میوچول ٹرسٹ کا ہوتا ہے.
سو کوشچنز ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیسکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں ٹو اسیس دی انٹیگریٹی. سو آپ دیکھتے ہیں کہ ان واٹ بزنس سچویشن ڈو یو فیل آنیسٹی وڈ بی اناپروپریٹ. اب دیکھیں یہ بڑے سائیکولوجیکل بڑے ٹیکنیکل سوال جو ہیں انٹرویور کرتا ہے انٹرویو سے, اور انٹرویو پریشان ہو جاتا ہے کہ واٹ ٹو آنسر ٹیکن بائی شور. تو انٹرویو جو ہے وہ بھی پریپیئر ہو کے جائے کہ اس نے جواب کیا دینا ہے. بٹ اب ہم بات کریں انٹرویور کی کہ وہ اس نے سوال کیسے بنانے ہیں اور یوزلی کیسے ہوتے ہیں. سو ان واٹ بزنس سچویشن ڈو یو فیل آنیسٹی وڈ بی اناپروپریٹ. اب دیکھیں کیسا سوال ہے کہ اب وہ سوال کر رہا ہے کہ بزنس کی کون سی ایسی سچویشن ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ آنیسٹی جو ہے وہ وہاں پہ ضروری نہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ اگر جواب دیتے ہیں تب بھی آپ پکڑے جاتے ہیں, اگر آپ نہیں دیتے تب بھی آپ پکڑے جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو گیو ویری نیچرل آنسر. سو اس کے آنسرس کے اوپر بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ہم کوشچنس کے اوپر بات ڈسکس کریں. واٹ وڈ یو ڈو اف یور باس آسکڈ یو ٹو ڈو سم تھنگ انیتھیکل. اور پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ کا باس جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کہے جو کہ انیتھیکل ہے. وڈ یو ڈو اٹ اور ناٹ, آپ کا ریئیکشن کیا ہے. تو ان چیزوں سے وہ ریئیکشن چیک کرتے ہیں لوگوں کا کہ واٹ از دیئر انٹیگریٹی اینڈ ایتھیکل لیول. دین اسیسنگ پرسنالٹی. پرسنالٹی کو اسیس کرنے کے لیے جو سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں واٹ کائنڈ آف پیپل بادر یو. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جی کس قسم کے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں, بادر کرتے ہیں, یا جن سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. یہ آپ کو جواب دینا ہے. ڈسکرائب اے سچویشن ان وچ یو ہیڈ ٹو ٹیک رسک. کوئی ایسی سچویشن آپ ڈسکرائب کریں جس میں آپ کو رسک لینا پڑا ہو. واٹ موٹیویٹس یو موسٹ. کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے سب سے زیادہ. واٹ ڈز یور امپلائر او ٹو یو. اور آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ سے کیا آپ او کرتا ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس سے آپ پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں. جو انڈیویجول ہے اس کو آپ اس کا لیول, اس کی پرسنالٹی, اس کا ایپٹیٹیوڈ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف پرسنالٹی دیٹ پرسن ہی اور شی ہیز. دین پاسٹ مسٹیکس کے لیے آپ دیکھتے ہیں جو کوشچنز ہیں وہ ہیں دا لاسٹ ٹائم یو ور کریٹیسائزڈ ہاؤ ڈڈ یو ڈیل ود دیٹ. کہ لاسٹ ٹائم جب آپ کو کریٹیسائز کیا گیا تو آپ نے اس سچویشن کو ڈیل کیسے کیا. If you could change one decision you made in past year, what would it be and why? اور پھر ایک سوال ایسا کیا کہ جی آپ نے کوئی ایک ایسا ڈیسیجن جو آپ نے پچھلے ایک سال میں چینج جو لیا ہوگا اس کو اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا اور کیوں ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈسکرائب اے سچویشن ویئر یو بلیو اٹ اینڈ واٹ یو ڈیڈ ٹو کریکٹ دا پرابلم. اور کوئی سچویشن آپ بتائیں کہ ویئر یو بلیو اٹ اینڈ پھر اس سچویشن کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس سچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ لیٹ سے آپ غصے میں آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جو کہ اناپروپریٹ تھا, پھر اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے کیا ریمیڈیل ایکشن لیے, کیسے آپ نے کتنی جلدی آپ نے ریئیکٹ کیا کہ یار غلطی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے پھر آپ نے کیا ایفرٹ کیا. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں مسٹیکس کو کریکٹ کرنے کے لیے. اب دین اگین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اسیسنگ پرابلم سالونگ ایبلٹی. یہ بیسکلی سینئر لیول پہ مڈل مینجمنٹ میں اور ٹیکنیکل جاب میں آ جاتا ہے کہ جہاں پہ پرابلم سالونگ جو ہے از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. تو اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے جو کوشچنس بنائے جاتے ہیں وہ دا فالوئنگ دیز آر سم ایگزامپلس. واٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن یو ہیڈ ٹو میک اینڈ وائی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے سب سے زیادہ مشکل ڈیسیژن جو آپ نے لیا ہو وہ کیا ہے اور کیوں لیا. اف یو کوڈ چینج اینی تھنگ ان دس ورلڈ واٹ اٹ وڈ بی. اور دنیا میں اگر آپ وہ چیز چینج کرنا چاہیں تو کیا وہ کیا ہو سکتی ہے. اینڈ دین یور کولیگ از ٹاکنگ. اچھا اب یہ ایک سچویشن اس نے ڈال دیا کہ یور کولیگ از ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ اے پرابلم اینڈ نیڈس ہیلپ. کوئی آپ ایک کولیگ ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے اپنی پرابلم کے بارے میں اور آپ کی ضرورت آپ کی ہیلپ چاہیے اس کو. Your boss has just handed you a report with a lot of questions and needs it returned in the next hour. اور 1 گھنٹے کے اندر آپ کے باس نے آپ کو ایک رپورٹ دی ہے جس میں بہت سارے کوشچنز ہیں اور 1 گھنٹے میں اس نے کہا کہ جی مجھے واپس کرو ٹھیک کر کے. اوکے سائملٹینیسلی چل رہی ہے. اور پھر تیسری ہے your assistant tells you that a customer is on the phone
with a complaint. Oh my God. تو کسٹمر بھی جو ہے وہ فون پہ اور کمپلینٹ کے ساتھ ہے. What do you do to handle these three things happening simultaneously؟ تو آپ کیا کریں گے ان تینوں چیزوں کو جب یہ سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں اور آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ تو یہ اس قسم کا سوال جو ہے یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ٹو اسیس دی پرابلم سالونگ سچویشن. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے اور آپ کا جواب کیا ہے. اگین ریمبر دیٹ آسکنگ دا کوشچن از دی ایزی پارٹ. Listening to the response and making sense of what is said is the critical part. یہ بڑا important ہے. یہ انٹرویور کے لیے this is one of the most critical because اس نے evaluate کرنا ہے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے. تو question پوچھنا جو ہے نا وہ اتنا کمال نہیں ہے, اتنا وہ difficult نہیں ہے, لیکن جو جواب آ رہا ہے اس کو سننا, اس کو بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنا اور اس رسپانس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ اس کو صحیح جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, یا خاتون ہے تو دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ. آسکنگ کوشچن از ناٹ دی ایشو, لیکن اس کا جب جواب آ رہا ہو تو اس کے جواب کو آپ نے کس طرح آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے, اس کے رسپانس کو آپ نے کرٹیکلی اینالائز کیسے کرنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یور اسسٹنٹ اوکے یہ آ گیا جی آپ کے پاس. یو نیڈ ٹو نو دیٹ یو آر لوکنگ فار اینڈ ہاؤ واٹ از سیڈ ریلیٹس ٹو سکسیزفل پرفارمنس آن دا جاب. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو سوال آپ نے پوچھے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھے ہیں اس کا جواب آ رہا ہے اور آپ نے وہ اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ جو جاب میں ڈسکشن ہے اس کی پرفارمنس میں اگر اس طرح کی سچویشن ہو اور اس طرح کا جواب آ رہا ہو تو اس سے ریلیٹ کیسے ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ون نیڈ ٹو بیسکلی لک ان ٹو اٹ. تو یہاں پہ یہ جو سورس ہے اس کانٹینٹ کا, یہ بیسکلی کوشچنز ور اڈاپٹیڈ فرام Canadian Abstracts Journal Interview Questions 2005, اور یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کے پاس ہے, اگر آپ جا کے مزید اس کو دیکھنا چاہیں تو یو کین ڈو, اینڈ پلیز ڈو گو. دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ علم کے لیے کوشش کریں گے, علم حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ آپ سرچ کریں گے, جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ نالج کو بیسکلی گین کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے. جتنے آپ بیسکلی مجھ سے آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں, آئی ول بی ہیپی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو کہ آپ اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں. اور کانسیپٹ کلیئر آپ کرنے کے لیے آپ کو یو لسن اے لیکچر, یو ریڈ دا مٹیریل, یو کین گیٹ بیک ٹو می, یو کین گو اینڈ گوگل تھنگس. وہاں پہ آپ جب آپ کسی چیز کو بیسکلی جاننے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی آپ انفولڈ ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ لیکچر میں تو ہیئر وی کنکلوڈ آر دس لیکچر, اور نیکسٹ لیکچر میں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے چیزوں کو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسکلی کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے وچ از ٹائمنگ آف دی جاب آفر, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے. So students, and here we have discussed the creating effective interview questions, اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کہ انٹرویو کوشچنس جو کریٹ ہوتے ہیں, بیکاز جو انٹرویوئی ہے بیسکلی وہ پریپیئرڈ آتا ہے اور اس کو بیسکلی آپ نے جج کرنا ہے. If you are a human resource manager or a director or whatever position you are in the human resource department, کہ اس کا بیسکلی اس کا انٹیگریٹی لیول آپ نے اسیس کرنا ہے, اس کی پرسنالٹی کو آپ نے اسیس کرنا ہے, اور اس کو دیکھنا ہے, اس کی جو بیہیویئرز ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو پاسٹ میں اس کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے, جو پاسٹ اس کی جو مسٹیکس ہیں یا جو پاسٹ ایکشنز ہیں, اس کو کیسے آپ نے بیسکلی ایکسپلور کرنا ہے. اینڈ دین اس کے اندر پرابلم سالونگ جو ایبلٹیز ہیں وہ کس لیول پہ ہے, بیکاز اینڈ اٹ آل ڈپینڈس کہ کس پوزیشن. دیکھیں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس پوزیشن کے لیے آپ نے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک ڈرائیور اسیس کر رہے ہیں تو
آپ نے جو انٹرویوز ڈرافٹ کرنے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کرنے ہیں. بیکاز اگر آپ نے ڈرائیور کو ہائر کرنا ہے تو ڈرائیور لوگ ایکچولی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, بٹ ڈرائیورز آر ویری امپورٹنٹ. your families, your organization's entire life is at the mercy or at the courtesy of the driver. اگر وہ صحیح گاڑی یا بس یا وین صحیح نہیں چلا رہا, اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتا, اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, اگر وہ کرائسس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو اٹس اے ڈیزاسٹر. فار ایگزامپل, یو کانٹ گیو a bus of a school children or in fact bus filled with 40 or 50 passengers whom no matter who they are or the mercy of an unqualified person. آپ کیسے دے دیں گے؟ چلیں اگر آپ کوالیفائڈ ہے, اس نے جو ڈرائیور ہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور اتھارٹیز نے اس کو دے بھی دیا ہے لائسنس, لیکن اگر اس کو ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے تو واٹ ول یو ڈو؟ آپ بیسکلی یوزلی ہوتا ہی ہے آرگنائزیشنز میں کہ ڈرائیور آیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ میری ایک درخواست ہے, بیکاز یہ لو لیول کی جابز ہوتی ہیں, اس نے آپ کو ایک اردو میں یا اگر اچھی آرگنائزیشنز ہیں تو کسی سے انگلش میں اپلیکیشن لکھوا کے دے دے گا, اور آپ کو وہ ایک ڈرائیونگ لائسنس لگ جائے گا اور بتائے گا جی میں نے اتنا عرصہ ڈرائیونگ چلایا, گاڑی چلائی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا. بٹ اگر آپ اس کو, اس کے بیہیویئر کو, اس کی پرسنالٹی کو, اس کی پرابلم سالونگ اسکلس کو چیک نہیں کریں گے اور آپ چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں گے, سو واٹ ول ہیپن؟ یو ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر. کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک ڈرائیور کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے, اور وہ ایک ٹریفک ایک سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں پہ بہت رش ہے اور جہاں پہ اس نے نکلنا ہے, اور سو وہ اس میں اگر اس کا ریش ٹیمپرامنٹ ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہمیں ہر لیول پہ, ہر جو ٹیکنیکل جابز ہیں جس میں بیسکلی ہیومن لائفز جو ہیں دی کرٹسی آف اینڈ ایٹ دی مرسی آف دوز پیپل دوز ہو آر بیسکلی فٹنگ ان دوز پوزیشنز یو آر ہائرنگ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کا بیہیویئر اور ان کا سائیکولوجیکل اور ان کا انٹیگریٹی لیول جو ہے وہ چیک کرنا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. چاہے جاب چھوٹی ہے چاہے جاب بڑی ہے, آپ نے اس کو ایک سیمولیشن ٹیسٹ پہ ضرور ڈالنا ہے. سو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ چلیں جی کوئی کلیریکل جاب ہے, کوئی سپورٹ جاب ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں آپ اس میں بھی اوور لک نہیں کرنا چاہیے, بٹ چلیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک روٹین کی جاب میں لے لیا اور آپ نے اوور لک کر لیا. لیکن جو جابز آپ کی ایسی ہیں جن میں آپ نے بیسکلی ٹیکنیکل لوگوں کو لینا ہے اور جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی لائفز انڈیجر ہو سکتی ہے, ان کو آپ نے بیہیویئرل ٹیسٹ میں ضرور ڈالنا ہے اور ان میں چیک کرنا ہے. سو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے بعد دیکھیں فار ایگزامپل آپ بس کا ڈرائیور لے لیں, آپ ٹرین کا ڈرائیور لے لیں, آپ جہاز کا پائلٹ کے لیے, پائلٹ از اے ویری 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 ٹیکنیکل اور ہائیلی اسکلڈ جاب, اور اس کے لیے پھر آپ کی ٹریننگز ہیں, آپ کو سیمولیشن ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے, آپ کے بیہیویئرز کو چیک کیا جاتا ہے, بیکاز یو آر ان ایئر فار سو مینی آورز, اینڈ اگر وہاں پہ کوئی کرائسس ہو جاتا ہے تو آپ نے چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ نے کرائسس سچویشن میں آپ اپنی جو بھی انڈیویجول ہے اس کو جب آپ ڈالیں گے تو اس کے ریئیکشنز کو چیک کرنا بڑا ضروری ہے. سو چیکنگ دا پرسنالٹی از ویری امپورٹنٹ. اور پرسنالٹی چیک کرنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ آرگنائزیشن میں کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے, امپلائی آ جاتا ہے, تو اس کا بیہیویئر ود ادر امپلائیز کیسا ہے, اس کا بیہیویئر ٹورڈز باسز کیسا ہے, اس کا بیہیویئر ٹورڈز جونیئر کیسا ہے, اس کا بیہیویئر ٹورڈز دی سیریسنس آف جاب کیا ہے. سو یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ اس کا بھی ہے, اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آفس کو آفس سمجھتا ہے, اور وہ ورک لائف بیلنس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ کو, اس کی مینٹل ٹفنس کتنی ہے,
وہ کرائسس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اسیس کرتے ہیں ان پرسنالٹی. پھر آپ جو پاس مسٹیکس ہیں, پاس کی جو غلطیاں ہیں, اس کو بڑا ٹیکٹفلی آپ ہینڈل کرتے ہیں اور آپ چیک کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاسٹ میں جو ایشوز ہیں وہ کیا رہے اور کیسے وہ ہینڈل کیے اس سب نے. اور پرابلم سالونگ اسکل موسٹ امپورٹنٹ, جس میں ہم سیمولیشن ٹیسٹ میں بھی ڈالتے ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز میں بھی لوگوں کو ڈال کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ری ایکشنز کیا ہیں, ڈفرینٹ پزلز دیے جاتے ہیں. سو یہ بیسکلی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹو جج دی پرابلم سالونگ ایبلٹیز. اس کو آپ اور جو ایچ آر ایکسپرٹس ہیں, جو ایچ آر پریکٹیشنرز ہیں, وہ بہت سارے ٹولز ان کے پاس ہوتے ہیں جن کو وہ اپلائی کرتے ہیں to basically analyze the problem solving abilities of the candidates. So یہ بڑا important اس میں یہ بڑی important چیز ہے. So basically ہم نے یہ دیکھا کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے اب جب آپ جب آپ ہائرنگ کرتے ہیں اور انٹرویوز کو جب آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں, سلیکشن ہوتی ہے انٹرویو کے لیے, جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ روٹین کی کوشچنس کریں گے اور پروبلم نہیں ہوں گے تو آپ یوزلی یو مائٹ اینڈ اپ ان سلیکٹنگ رانگ پرسن فار دا جاب. اور اس سے کیا ہوگا, اس سے ہوگا یہ کہ یو ول بیسکلی اینڈ اپ ان ڈیزاسٹر. ریکروٹمنٹ پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا کمبرسم پروسیس ہے. سو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوشچنز آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے, آپ کے پاس انٹرویور جو ہے اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. انٹرویور ہمارے یہاں یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک فائل آ گئی, آپ نے 5 بندوں کی کمیٹی بنا لی, ان کو دے دیا سی وی کیا, اور ایک بندہ پوچھتا اور باقی موسٹ پرابلی وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے. تو پلیز ایک چیز یاد رکھیے, جو بھی انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے, اس کے پاس فائل ہے, وہ ایک دن پہلے وہ پوری ڈیٹیل میں جو کینڈیڈیٹ ہیں, جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, ان کا سی وی پڑھ لیں, وہ جاب ڈسکرپشن پڑھ لیں جس جاب کے لیے وہ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, جو جاب اسپیسیفکیشن ان کے پاس ہونی چاہیے, پھر جاب ریکوائرمنٹ کیا ہے, پھر آپ کی کویشچنز وہ موسٹ پرابلی ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے, وہ آپ کویشچنز دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھیں کہ آپ نے ان کو ریٹ کیسے کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انٹرویور کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے اس طرح کہ وہ اگر صحیح لوگ سلیکٹ کریں گے تو وہ ان کے جو ریسورس ان کے پاس جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا, اور یہی جو ریسورس ہے وہ اسٹریٹجکلی پھر دین الائن ہو جائے گا ود دی گولز, اسٹریٹجک گولز آف دی آرگنائزیشن. اور پھر ونس دی اسٹریٹجک ہیومن ریسورس از الائنڈ ود دی اسٹریٹجک گولز آف دی آرگنائزیشن, تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کی جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں, گولز ہیں, وہ اچیو ہو جائیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی جو دیکھا وہ سب سے پہلے ہم نے ریویو کیا لاسٹ لیکچر کو, اور اس میں ہم نے دیکھا اسٹریٹجی فارمولیشن کیسے کی جاتی ہے, اور اسٹریٹجی فارمولیشن کے بعد پھر ہم نے ایگزامپل لی, دیکھی کیس اسٹڈی دی ہانولولو پولیس کی کہ ہاؤ دے ہیو اسٹیبلش دیئر برانڈ اینڈ دا کانسیپٹ آف فیملی, اور کس طرح ان لوگوں نے جو پرابلمز آئیں ان کو کیسے وہ کیٹر کیا, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ریچڈ ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں پہ وہ سکسیزفل ہو گئے کہ ان کا جو بیسکلی ویکنسی تھی وہ زیرو ہو گئی, اینڈ دین دے ور ویری سکسیزفل ان ہائرنگ دا پیپل, ان اٹریکٹنگ ان فیکٹ دا پیپل. اس کے بعد پھر ہم نے جاب ایڈورٹیزمنٹ رائٹنگ کے بارے میں ہم نے بات کی, جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ آپ کو صحیح لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن میں انڈکشن کے لیے اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. اینڈ آپ کے پاس اگر ایڈورٹیزمنٹ ٹھیک ہوگی, اس کی لینگویج ٹھیک ہوگی, تو اس کے مینی فالٹس, اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی برانڈ امیج انہینس ہوگی, آپ بیسکلی پازیٹیو ورڈ آف ماؤتھ ہوگا, پھر جو لوگ اپلائی کریں گے وہ صحیح لوگ اپلائی کریں گے, unnecessary people won't اپلائی, پھر جو لوگ اپلائی کریں گے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کس پوزیشن کی اپلائی کر رہے ہیں اور ویئر دے اسٹینڈ. تو پھر آپ کو شارٹ لسٹنگ کے لیے, آپ کو انٹرویوئنگ کے لیے, آپ کو سلیکشن کے لیے صحیح لوگ ملیں گے, اور آپ کو ان کو اسیس کرنے میں آپ کو آسانی پیدا ہوگی. سو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ونس یو بیسکلی آر سکسیزفل ان اٹریکٹنگ پیپل, دین واٹ یو ڈو از دین یو basically will be
doing their interview. جی انٹرویو، تو انٹرویو کرنے کے لیے پھر آپ نے کن ایریاز میں ان کو دیکھنا ہے، آپ نے ان کا انٹیگریٹی ٹیسٹ کیسے لینا ہے، انٹیگریٹی لیول کیسے چیک کرنا ہے، پھر آپ نے ان کی پرسنالٹی کو کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے، دین ان کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں کیا ابیلٹیز ہیں، کیا پرابلم سالونگ ایبلٹیز ان کے پاس ہیں نہیں ہیں، ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ چیزوں کا کیا ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کسی بھی امپلائی کو سلیکٹ کرنے سے پہلے. اس کے بعد ہم جو نیکسٹ لیکچر میں کیس اسٹڈی جو ڈسکس کریں گے وہ بیسکلی ہم کریں گے ٹائمنگ آف دا جاب آفر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بیسکلی ریکروٹمنٹ کے جو پورا جو ایریا ہے وہ اب ہم نے دیکھ لیا، اپلائی بھی کر لیا تھرو جو ہماری کیس اسٹڈیز ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کر لیا کہ ہاؤ بیسکلی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آن ریکروٹمنٹ کی، پھر ایڈورٹیزمنٹ ہم کیسے دیتے ہیں، سلیکشن کیسے کرتے ہیں، کیا ایشوز آ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے ایک جاب آفر دینی ہوتی ہے سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو. تو یہ جو کیس اسٹڈی ہے، ایک کیس اسٹڈی پھر ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ از دی ٹائمنگ آف دا جاب آفر اپروپریٹ ناٹ. اس کیس میں ایشو کیا ہوا، یہ امریکن ایئر لائن کے اوپر ہے، اور پھر ان سے کیا غلطی ہوئی اور اس غلطی کو کیسے انہوں نے بیسکلی ہینڈل کیا، اور پھر ہم کیسے اگر اس سچویشن میں کچھ چیز ہو تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز کیا کہتے ہیں. تو یہ کیس اسٹڈی آپ پڑھ لیجیے گا، ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ پیشنٹ ان لسننگ مائی لیکچر، اور ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ نے چیزوں کو انجوائے کیا ہوگا. جی تو آپ نے انجوائے کیا آج، ویری گڈ، اسپرٹس بھی آئی ہیں، دیٹس گڈ. سو میں آپ سے ہمیشہ پھر یہی بات کروں گا کہ آپ اپنا فوکس رکھیں پڑھائی کی طرف، اور ایک چیز جو زندگی میں یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں جو بھی آپ نے اچیو کرنا ہے. لیکن جو اسٹریٹجی کی ہم بات کرتے ہیں نا، یہ کامن لائف میں بھی اپلائی ہوتی ہے. آپ کا ایک ویژن ہے کہ آپ نے زندگی میں اس مقام پہ پہنچنا ہے، اور پھر آپ ایک مشن آپ کا ہوتا ہے کہ اوکے اگر اس مقام پہ پہنچنا ہے تو آپ نے اس طرح پہنچنا ہے، اور پھر آپ اس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ سب کام آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز آپ کر رہے ہیں. اور یہ 99% لوگ زندگی میں یہ کام ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو یاد رکھیں، کوئی بھی آپ نے اگر گول اچیو کرنا ہے زندگی میں تو یو نیڈ ٹو فوکس، اور پھر آپ نے اپنی تمام جو انرجیز ہیں وہ ان دی اچیومنٹ آف دیٹ گول آپ نے وہ ایگزاسٹ کرنی ہے. اگر آپ اپنی انرجیز کو ڈائیورٹ کریں گے تو پھر آپ گول کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے، اچیو نہیں، اپنی جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. سو پلیز ریمبر ون تھنگ، فوکس آن یور آبجیکٹیوز، اسٹرائیو ہارڈ، اور پھر آپ ڈی فوکس نہ ہو، پھر آپ جو جسٹ ہٹ یور ٹارگیٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کو انوائرمنٹل ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، اسٹریٹجیز آتی ہیں، فائنڈ ہوتی ہیں، وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں. تو زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو فوکس رہیں، پازیٹیو رہیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، پیرنٹس کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو خوش رکھیں، پازیٹیو رہیں. سو with the end of this note, خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دا نیکسٹ لیکچر، پاکستان زندہ باد.